बुरहान ने नीली आंखों में रोशनी लिए बोला तो सरशार को गुस्सा आया। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे जो बातें करते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। लंदन। अब मत खोलना मेरी ज़िंदगी की पुरानी किताब को। जो मैं था वो रहा नहीं, और जो मैं हूँ वो किसी को पता नहीं। तो बेहतर यही है तुम्हारे लिए मत जिक्र करो। बुरहान का चेहरा हर सू उनको हैरान कर रहा था। ये जो तुम उड़ रहे हो ना, एक दिन हम ही तुम्हें जलाएंगे। एक दिन मैं एक दिन मैं तेरी सारी आग निकाल दूंगा। बुरहान शाह। जमाल जो खामोश सुन रहा था भड़कते बोला था, क्योंकि उसको अपनी मार याद आई थी। कुछ जगह पर आग माचिस नहीं मिलाने से ही लग जाती है, और इस वक्त मुझे वो जगह ये लग रही है। लगता है जख्म अभी तक नहीं बढ़े तुम्हारे। बुरहान तंजिया वार करते उनको हैरान कन कर रहा था। वो तो सोच कर आए थे कि इस बार मायूसी हार का कितना दर्द होता है बुरहान के चेहरे पर देख सकेंगे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। बुरहान पुरस्कून सा उनको आग लगा रहा था। वो खुद ही जलना शुरू हुए थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता बुरहान शाह। वकार शराजी जो परेशान हो चुके थे बोलते बुरहान को अपनी तरफ मतवजा करके, बादशाह का राज भी कुछ सालों के लिए होता है, ऐसे ही तुम्हारा राज भी खत्म होगा। वकार शराजी ने मुस्कुराहट उछाली तो बुरहान के हल्के से डिम्पल नुमाया हुए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ वकार शराजी, कि 12 साल पहले मुराद शाह की जीत हुई थी, भला वो ख़त्म हो गया, मगर मीरपुर में उसकी मोहब्बत आज भी लोगों में ज़िंदा है। और 12 साल पहले तुम लोग बाजी जीत कर भी हार गए थे। इस बार भी वैसा होगा, मगर फ़र्क इतना होगा कि मैं तुम लोगों के साथ 12 साल से भी ज़्यादा बातर करूँगा। और रही राज की बात, तो मैं आसमान पर रहता हूँ मगर नज़र ज़मीन पर रखता हूँ। राज है मेरा, मगर गौर से सुन लो कि कहाँ है। बुरहान जो सरशार के सामने खड़ा था 2 कदम लेते वकार शराजी के सामने हुआ था। राज तो मेरा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिलों में भी, और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। उम्मीद करते तुम अच्छे से समझ गए हो। बुरहान उसके माथे पर पसीने की बूंद देख मुस्कुराया। तो वकार शराजी ने जल्दी से रुमाल लेते माथे को साफ किया। तुम तो अभी से बुरहान आए तो जो बुरहान के पीछे ही लॉन में आई थी, हाल के बाहर एक कोने में खड़े होते उसको देखते ऊंची आवाज़ में पुकार गई। हाल में मौजूद सब लोगों की नज़रें उस तरफ उठी। बुरहान आयत को पर्दे पर पीछे खड़े थे वकार शराजी को छोड़ते आगे बढ़ा। तो सरशार के हमरा सब की नज़रों ने आयत को देखने की कोशिश की, मगर कोई भी उसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि वो पर्दे के पीछे पूरी तरह छुपी हुई थी। आयत तुम यहाँ? बुरहान उसको देख ठटका था, जबकि बिल्कुल के सामने खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, चलो चले। आयत ने बुरहान के बाजू को हल्के से पकड़े कहा तो बुरहान उसके हाथ को देख हैरान हुआ था, क्योंकि आयत खुद से उसके करीब आए ऐसा तो कभी भी उसने नहीं देखा था। जाएंगे आयत घर, मगर अभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पहले ही शादी वाला मसला हल हो जाए, फिर हम लोग वापस ही जाएंगे। मुझे नादिया की फिक्र हो रही है। बुरहान ने संजीदगी से नमी से गोया हुआ तो आयत जो पीछे जमाल शाह को फोन पर बात करता देख चुकी थी घबराई थी, जबकि चेहरे का रंग बदला था। तुम कौन जो ये सब ठीक करोगे? ये शादी वाला मसला हल करने के लिए सब बड़े बैठे हैं, तुम फिक्र नहीं करो प्लीज़। बुरहान मुझे अभी के अभी बस वापस जाना, जैसे मर्जी करो मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं अब यहाँ मज़ीद रुकना नहीं चाहती, मुझे खौफ आ रहा है, प्लीज़ मुझे समझो। आयत की आंखें नम हुई थी, जबकि वो बुरहान के थोड़ा सा करीब हुई थी ताकि जमाल उसको देख सके। आयत रिलैक्स, कुछ नहीं होता यहाँ अभी। अगर हम ऐसे यहाँ से जाएंगे तो सबको कितना बुरा लगेगा, ऊपर से सब क्या सोचेंगे। बुरहान आयत को ऐसे उनके करीब होते देखो उसकी खूबसूरती मासूम चेहरे में खोना नहीं चाहता था, इसलिए बोलते उसको शाने चुकाए पूछा, जो उसके चेहरे पर काली सी आंखें गाढ़े सोच में गुम हुई थी। तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी? जब मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था तब तो तुमने नहीं सोचा था? आयत की आवाज़ जो नम हो चुकी थी वो काली सी आंखों में आंसू बड़े नमी से बोली तो बुरहान के दिल पर जैसे बिजली गिरी थी।
صاحب بولو نا کہ تم ابھی ان دشمنوں کو ایسے جانے نہیں دے سکتے، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ میں اپنے پاپا کے ساتھ ابھی چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے ابھی یہاں نہیں رکنا، میں آج رات یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی۔ آیت جس کی آنکھوں سے برسات برسنا شروع ہو چکی تھی بولتے جانے کے لیے آگے بڑھی کہ برہان جو پہلے سے اس کے سامنے کھڑا تھا چٹان بنے اس کو جانے سے روک گیا۔ آیت نے گولی سے نوازا تھا جبکہ ناک کو سکڑ بھی گئی، جبکہ چہرے پر بید ہوئی سجائے تھے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں ماموں کے ساتھ جانے دوں گا؟ آیت ایک بات یاد رکھو، آپ کے مقابل نے کہتے اس کے چہرے کو سامنے کرتے دھیرے سے اس کی گال پر بہے آنسو کو چنا تھا، یوں کہ آئے نے بیگی پلکوں سے نیلی آنکھوں میں کہیں گم ہوتی دیکھی تھی۔ وہ بدل رہی تھی یا شاید وہ پوری بدل چکی تھی، وہ کچھ بھی سامنے سے قاصر تھی۔ آیت میں تمہارے لیے کوئی بھی ضروری کام چھوڑ سکتا ہوں تو پھر یہ سب کیا؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی میں دشمنوں کی قید میں بھی جھگڑا گیا تب بھی تمہارے ایک پکار پر ہر قید توڑ کر چلاؤں گا۔ تم جاؤ، پیکنگ کرو، ہم ابھی کچھ دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ برہان آیت کے آنسو کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بڑے جیسے اس کو خود کے عکس میں شامل کر گیا تھا۔ آیت کا بوجھا چہرہ پل میں ہوش ہوا تھا، وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ برہان کی آنکھوں نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں؟ کل رات پہلے تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ برہان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اس کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ طفیل شاہ نے اب کے غصے سے تھوڑا پوچھا تو سلطان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ طفیل شاہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو یہ نکاح ختم ہوگا یا پھر ان لوگوں کو رکھ کر ہمارے خاندان سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ سلطان نے اہلی فیصلہ سنایا تو سب کے چہرے شاک سے ہوئے، جبکہ فیصل شاہ جس نے یہ سب پلان کر کے کیا تھا دل میں خوش ہو چکا تھا۔ اب سلطان شاہ یہ شاہو خاندان میں ختم کروں گا، میرا وعدہ ہے، فیصل شاہ قہر ڈالے دل میں بڑبڑایا تھا۔ بھائی صاحب میری بیٹی کی نئی زندگی کا معاملہ، اب ایسی باتیں کیوں کر رہے؟ طفیل نے بے بسی سے بولا تھا۔ طفیل شاہ بس کرو، اب اتنی ہی بیٹی کی زندگی کی فکر تھی تو تم مر کر بھی اپنی بیٹی کا ایسا سودا نہ کرتے جو ابھی کیا ہے۔ صفدر شاہ جو کب سے خاموش کھڑے بکواس سن رہے تھے غصے سے چنگاری کی طرح جلے تو سب نے حامی رکھتے طفیل شاہ کو گھورا۔ معاف کر دے بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کا گھر جو ابھی بسا بھی نہیں اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ طفیل شاہ نے ایک دم بولا تو حویلی کے اندر موجود خاندان والوں نے صدمے سے طفیل شاہ کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے طفیل شاہ، جیسے تمہاری مرضی، آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تم آج سے ہمارے لیے مر گئے۔ بیگم جانے کی تیاری کریں۔ سہان آدیان اکرام لوگوں نے حیران ہوتے سب کو دیکھا تھا، جبکہ تبھی سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ آیت آپ کے سب نیچے کیا چل رہا ہے؟ سب لوگ ایسے کیوں جا رہے؟ کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ نادیہ جو دلہن کے روح میں سجی ہوئی بڑھ کے پھر رہی تھی، آیت کو بیگ بند کرتے دیکھ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو آیت جو خود پہلے ہی رو رہی تھی نظر بڑھ کے نادیہ کو دیکھا تھا۔ نادیہ میں خود کچھ نہیں جانتی، صرف اتنا پتہ ہے کہ سچ کہتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا بہت درد بڑی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، زندگی آسان نہیں گزارنا، یہ زندگی ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، مگر ہر کوئی بھول جاتا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی جو پھر کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں بس تمہیں دعا دے سکتی ہوں کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، تمہارا شوہر ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ آیت نادیہ کو روتے دیکھ اسے گلے لگائے بولی تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاہو خاندان ٹوٹ گیا تھا، آج سب کچھ کتاب کے پنوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ شادی کا گھر ایک دم خالی سا ہوا تھا۔ سلطان شاہ لوگ سب نکل چکے تھے، سب گاڑیاں بارات کے جانے سے پہلے نکل چکی تھی۔ یہ کالی رات ایک کالا اندھیرا سب کی زندگی میں شامل کر کے تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اب اس کا انجام اختتام پر ہی مکمل ہونے والا تھا۔ طفیل شاہ سمیرہ نے اپنی بیٹی کو نیک دعاؤں کے ساتھ آتف شاہ کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ نادیہ کی زندگی میں نئے باب کھول دیے گئے تھے، وہ انجان تھی آنے والے وقت سے۔ کیا ہوا پڑی اتنی خاموشی؟ سہان جو گاڑی چلاتے اس کو نوٹ کر رہا تھا، وہ جب سے گاؤں سے نکلے تھے وہ خاموشی کوئی نظر آئی تھی۔ کچھ نہیں، میں سوچتی ہوں یہ وہی آتف شاہ تھا جس سے میرا نکاح ہونے والا تھا، مگر تب میں بچ کے، مگر نادیہ کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار ایک لڑکی کو نکاح کے بول کی طرف سے
ہر چیز قبول کرنی پڑتی ہے، ہمارا اسلام ہر چیز کی آزادی دیتا ہے ہمیں، مانتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو قربانی مانتی ہیں۔ کیا ہو جاتا اگر ابھی نادیہ کو رخصت کرنے کے بجائے طلاق مانگ لی جاتی؟ اور کب تک ایسے ہی چلنے والا ہے اس دنیا میں کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بوجھ کی طرح اتارنے کے لیے کسی کے بھی گلے باندھتے رہیں گے؟ تو فیل انکل نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے۔ عاطف کو کون نہیں جانتا، میں اچھے سے جانتی ہوں اس گھٹیا انسان کو، وہ ایک حوث سے بڑا ہوا شخص ہے بس۔ اور جو پہلے آرام سے بول رہی تھی اس کی یونی والی حرکتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک دم غصے سے بھڑکی، پر یہ دنیا اسی کا نام ہے، اگر ہمیں کچھ اچھا ملتا ہے تو کچھ بہت برا بھی وقت دکھاتا ہے۔ جانتا ہوں جو آج ہوا بہت برا ہوا، مگر ابھی صرف دعا کی جا سکتی ہے نادیہ کے لیے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اپنی حفاظت میں رکھے، بس دعا کر اس کے حق میں۔ جس انسان سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ بدل جائے اس معصوم کو دے کر۔ سہان گاڑی کی سپیڈ کو تیز کرتے کچی سڑک سے پکی پر پڑا تھا، مجھے نہیں لگتا وہ گھٹیا انسان کا بھی بدلے کا ہو، شیشے سے پار نظر کو کرتے دل میں بولی تھی۔ وہ پوری طرح دکھی ہو چکی تھی، اس کو 8 سال پہلے کی وہ رات یاد آئی تھی جب اس نے ایک بچی کی چیخ سنی تھی، مگر وہ کوئی مدد نہ کر سکی تھی۔ آج بھی اس کو کچھ ایسا ہی لگا تھا، فرق اتنا تھا کہ وہ بچی روتے چیخ رہی تھی تو نادیہ خاموش نظروں سے اپنا دل مار گئی تھی۔ ارے تم گھبراؤ نہیں، وہ ہم لوگ میر پور پہنچ گئے ہیں، اس لیے گاؤں والوں کو آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ بابا سائیں کائنات جمال کی بیوی نادیہ کو ڈرتے دیکھ آرام سے بولی، رات گہری ہو چکی تھی، وقار شرازی سب بہت ہوش تھے، اس لیے جیسے وہ لمبا سفر کر کے میر پور پہنچے بندوق سے فائرنگ کرتے گاؤں والوں کو آنے کی خبر دی تھی۔ گاڑیاں تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی تھی، کائنات سب مردوں کو لان میں ہجوم کی طرح اکٹھے ہوتے دیکھ نادیہ کو گاڑی سے لیتے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس حویلی میں ہر طرف نوکر تھے، جبکہ خاندان کے دور تک کے رشتہ دار لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔ عاطف شاہ کی شادی میں لو بے دلہن کی تمہارا کمر، اب تم یہاں بیٹھو۔ کائنات نادیہ کو روم میں بیڈ کی طرف اشارہ کرتے بولا تو نادیہ جو گھونگھٹ میں تھی ڈرتے آنکھوں کے پلکیں اٹھائے۔ چلو بھئی لڑکیوں سب کچھ رکھ دو، کائنات نوکرانی کو بولی تو وہ جلدی سے کھانے پینے کا سامان رکھ کے، چلو دلہن تم بیٹھو، تمہارا میاں آنے والا ہوگا، کیونکہ رات بہت ہو چکی، یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، تم جلدی ہی یہاں کی عادت پڑ جائے گی۔ کائنات کہتے نادیہ کو بیڈ پر بیٹھاتے روم سے گئی تھی۔ نادیہ نے گھونگھٹ سے ہی روم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ کہنے کو تو یہ نادیہ کی زندگی کا نیا سفر تھا، مگر وقت جانتا تھا کہ ابھی اس کا امتحان شروع ہوا تھا۔ زندگی کی یہ کڑوٹ اس کو کون سے رنگ دکھانے والی تھی وہ انجان تھی۔ اس نے خود کو پوری طرح اپنے رب کے در پر چھوڑ یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ رات گہری ہوتی چلے گئی، وہ کتنی دیر انتظار کرتی رہی، وہ ویسے ہی بیٹھے سو گئی، جبکہ کچھ دیر بعد ہی اچانک سے کسی چیز کے گرنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم سے ڈرتے اٹھ بیٹھی تھی، جیسے سامنے دیکھا تب شاہ روم کا ڈور لاک کرتے لڑکھڑاتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ نادیہ جو گھونگھٹ سے صاف دیکھ سکتی تھی ڈری تھی، وہ ایک دم سے بیڈ پر گرا تھا۔ نادیہ کا دل خوف سے جگڑا تھا، جبکہ عاطف شاہ نے گیس مسکراہٹ چہرے پر سجائے سامنے بیٹھی بنی دلہن کو دیکھا تھا، اور جب سے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا تھا وہ ڈرتی، مگر ابھی وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا حق تھا اس پر۔ مگر شاہ شراب کی حالت میں ہی نادیہ پر جھکا تھا۔ نادیہ کے بے آواز آنسو گرے تھے، وہ حیران ہوئی تھی کہ کیا کسی کی زندگی ایسے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایک بات بتاؤ تم سب، جب سے نادیہ کی شادی سے واپس آئے ہو تم لوگ تب سے ایسے منہ لٹکائے ہوئے ہیں، ایسا کون سا صدمہ لگا تم سب کو کہ اتنی خاموشی طاری ہے؟ زر سماٹ علی لوگ جیسے شادی سے واپس آئے تھے ویسے اداس چہرے لیے پھر رہے تھے۔ زر تو ویسے بہت پریشان تھا کیونکہ اس کے خاندان میں فساد پڑ گیا تھا۔ سمارٹ اولی عاطف شاہ کی وجہ سے صدمے میں تھے، اور بھی تب سے خاموشی سب کو نظر آئی تھی۔ یونی میں ہر طرف ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ٹھیک 5 دن بعد ہی ویلنٹائن ڈے کا دن تھا، جس دن کو منانے کے لیے ہر کسی نے الگ سپنے سجائے تھے۔ کچھ نہیں، تم لوگ بتاؤ یہاں سب کچھ کیسا رہا؟ حیا حوردار لوگوں کو خاموش بیٹھے دیکھ سرسی صاحب بولتے، دوسری طرف دیکھ کے جہاں سے آبش اور ایان چلے آ رہے تھے، کیا ہونا ہے؟ ہم لوگ تو بور ہی ہو گئے تھے، ابھی 2 دن سے کچھ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یونی میں ہر طرف ایک جشن کا سما ہے۔
حاشی ہر دفعہ غباروں کو پڑے دیکھ بولی تو حیران ہلکے سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہے، جلدی سے ایان کو دل کی بات بول دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حور اور انار کی باتیں سچ ہو جائیں۔ حیات دل میں سوچتے اٹھی تھی، باہر اب اس کو سوچنا تھا کہ کیسے ایان کو اظہار کرنا ہے۔ فیصل شاہ، میں نے بول دیا ہے نا، آج کے بعد تو فیصل شاہ کا نام یہاں نہیں لیا جائے گا۔ اس نے جو کچھ کیا بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ سلطان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے، میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ایسا ہمارے دشمنوں سے ہاتھ ملا لے اور ہم منہ اٹھا کر تماشا دیکھتے رہے۔ کیا تمہیں نہیں پتہ ہے مراد شاہ کو مارنے کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے؟ سلیمان شاہ برہان کے والد سختی سے بڑے انداز میں بولے تو اسلم شاہ اور فیصل شاہ نے نظریں جھکائے۔ سنت بھائی صاحب، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھ رہا ہوں، میں صرف اتنا بولوں کہ تو فیصل شاہ سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا۔ اس کی بیٹی رخصت ہو کر چلے گی، بس اب یہی بول سکتے ہیں کہ اللہ سب بہتر رکھے۔ آپ کو پتہ تو ہے سلطان بھائی صاحب سے زمینوں کے معاملے میں جو کیس چل رہے ہیں۔ فیصل شاہ، اچھا ہوا جو تم نے خود ہی یہ بات شروع کر دی، نہیں تو ہم کرنے والے تھے۔ جو بھی کیس ہمارے چلے ہم وہ ختم کرنا چاہتے۔ عدالت سے کیس واپس لے لو، ہمیں کوئی زمین کا حساب کتاب نہیں کرا۔ سلیمان شاہ نے دو ٹوک بولا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نفوس نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسماء حمیدہ خوش ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، آپ یہ کیا بولے؟ اسلم شاہ کا حیرانگی سے منہ کھلا تھا۔ وہی بول رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، ہمیں زمین سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھ گیا ہوں جو اپنا پان رشتوں میں ہو اور ایسے لڑکا نہیں مل سکتا۔ میں پچھتا رہا ہوں کہ 12 سال پہلے ہر تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کیوں سلطان بھائی صاحب کے ساتھ یہ عدالت والا معاملہ شروع کیا۔ اب بات سو نہیں، برہان میرا بیٹا سلطان بھائی صاحب کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب بھی اپنے شہزادے کو دیکھتا ہوں، ہر کسی کو اس میں مراد شاہ کا عکس نظر آتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اوپر والے رب نے مجھے اتنا ذہین بیٹا عطا کیا۔ میں اپنی بیٹی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات سب کان کھول کر سن لو، کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے ہمیں؟ کس چیز کی کمی ہے جو میں ایسے ہی اپنے خاندان والوں سے لڑوں؟ ساری نفرت ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کل ہی سلطان بھائی سے ملنے جانے والا ہوں، اپنے کیے کہ معافی مانگنے کے لیے۔ بہتر تم دونوں بھائی بھی میرے ساتھ چلو۔ تو فیض شاہ کو اب اس کے حال پر چھوڑ دو، آج کے بعد اس کی کوئی بھی بات یہاں نہیں ہوگی۔ سلیمان شاہ کہتے اٹھے تو سامنے لاؤنج میں اکرام کو کھڑے دیکھ حیران ہوئے۔ اکرام، وہ بولتے اس طرف گئے تو فیصل شاہ اور اسلم شاہ نے قہر بڑی نظر سے اس کو دیکھا۔ السلام علیکم، میں بس بھائی صاحب یہاں سے گزرا تھا تو سوچا آئے سے ملتا جاؤں۔ اکرام جو سب باتیں سن چکے تھے سلیمان شاہ سے ملتے بولے تو حمیدہ بھی خوسما بھی اٹھے وہاں لاؤنج تک گئے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب بس آیت بیٹی سے ملنے آئے ہو، ہم سب سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ سلیمان شاہ جانتے تھے جو کچھ رشتوں کے درمیان ہو چکا تھا اس کے بعد ہی ایسے ہوا ہے، پھر بھی شکوا کرتے بولے نہیں بھائی صاحب، ایسے کوئی بات نہیں تھی، کیوں نہیں ملوں گا آپ سب سے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ جب میری کل بات ہوئی تھی برہان سے تو اس نے بتایا تھا کہ آپ لاہور گئے ہوئے۔ اکرام سے جلدی سے صفائی پیش کی تو سلیمان شاہ کہہ کر لگاتے ہنسے۔ فیصل شاہ کے بدن میں آگ لگی تھی، وہ غصے سے اوپر کی طرف گیا۔ اچھا کہ اکرام، جب تم جہاں چلے مجھے بھی تم سے ضروری بات کریں تو مجھے معاف کر دو اس ہر غلطی کے لیے جو میں نے 12 سال پہلے کی۔ پھر بھائی صاحب ایسے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کر، جو ہو گیا پیچھے اس کو بھول جائے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ سلطان بھائی کو سمجھ کے۔ اکرام نے کہتے بات ختم کی۔ اس سلیمان شاہ کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ جو غصے سے سیڑھی کو عبور کرتے آگے بڑھا تو سامنے سے آیت کو آتے دیکھ نزو کا غصہ پل میں بیٹھا، جبکہ گیس نے حوث کی نگاہوں سے آیت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ آیت جو اپنی ہی دھیان میں چلی آ رہی تھی، سامنے فیصل شاہ کو آتے دیکھ رکی، جبکہ چہرے پر پل میں ہی کتنے رنگ آئے تھے اور گئے تھے۔ آیت، ڈرنا نہیں، اگر آج سے ڈر گئی تو پھر کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی پاؤ گی۔ دل سے ایک آواز ابھری جس کو سنتے ہی آیت خود کے ڈر پر قابو پاتے آگے بڑھی۔ ارے آیت! ابھی آیت فیصل شاہ کے قریب سے گزر کر آگے جاتی کہ ان کے پکارنے پر وہ قدم روک گئی، چونکہ وہ آیت کے راستے میں حال ہوئے تھے۔ آیت کو خوف آیا تھا، جبکہ 2 قدم پیچھے کو لیتے نظر جھکائے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی ہو آج کل تو، تم اپنے ماموں سے بات نہیں کرتی کیا؟ کسی نے کچھ کہا؟ فیصل شاہ جو حوث سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھر اس کے وجود پر گیس نظر رکھے بولا تو آیت نے معمول الفاظ سن غصے سے اس کے گٹھیا چہرے کو دیکھا تھا۔ آیت نے نیچے اکرام ماموں آئے ہیں۔ برہان جو روم سے نکلا تو سامنے فیصل شاہ کو اور آیت کو کھڑے دیکھ بولتے ان کے قریب آئے تو آیت نے ان سے سانس لیتے اپنے شوہر کو دیکھا تھا
جو بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ فیصل ماموں؟ برہان ان کو اچانک سے گھبراتے دیکھ حیران ہوا تھا، جبکہ پوچھتے آپ کی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ چپک چکی تھی۔ کچھ نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی آج سے بات کر رہا تھا فیصل چچا، جو بولی تو ہاں بدل گئے تھے زبان میں جو آیا بولے۔ برہان چونکا تھا ان کے جواب پر۔ میں کون سا آپ سے یہ پوچھا تھا جو ایسے جواب دے رہے ہیں آپ؟ برہان کو ان کی حالت غیر ہوتی دیکھ حیرانگی ہوئی تھی۔ چلیے پاپا نیچے انتظار کرے ہوں گے۔ اس سے پہلے برہان آگے کچھ پوچھتا یا کہتا آیت نے درمیان میں بولتے برہان کو گویا ہوا تو وہ بھی سر ہاں میں ہلا گیا۔ جبکہ وہ دونوں آگے بڑھے تھے۔ فیصل شاہ بھی شکر کرتا آگے بڑھا۔ لو بھائی آیت بیٹی آگے چلو، اکرام تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں مکمل کر لوں۔ سلمان شاہ جو سامنے سے آیت تو برہان کو دیکھ چکے تھے اجازت لیتے اٹھے۔ آیت اپنے پاپا کو دیکھ خوش ہو چکی تھی اور بھاگتے ان کے گلے کی 3 سال پہلے کوٹے وہ آیت کو پہچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ملک نے پتہ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ بتایا۔ ہاں جو فیصل شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر دیکھ نوٹ کر چکا تھا، جو اس کو اچانک سے 3 سال پہلے والی آیت کے ساتھ ہونے والی چیزیں یاد آئی تھی۔ برہان میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آیت کب سے برہان کو کال کر رہے تھے مگر فون مسلسل آپ جا رہا تھا۔ وہ پریشان سی ٹہلنا شروع ہوئی تھی۔ اکرم جو آیت سے ملتے وہاں سے جا چکے تھے۔ آیت فیصل شاہ کو دیکھ اپنے گھر جانا چاہتے تھے، جتنی مرضی کوشش کر رہی تھی مگر جو خوف دل میں بیٹھ چکا تھا وہ چاہ کر بھی نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے آیت اکرام سے بولتی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ برہان نے آیت کو تیار ہونے کے لیے بول دیا کہ وہاں جماعت کے گھر جائیں گے۔ آیت نے جیسے ہی سنا ہوش ہو کر سوچنے لگی کہ چلو وہاں وہ ایمان کے پاس رک جائے گی، اکرام چلے گی، آیت بھی تیار ہونے گی۔ اس سے پہلے برہان آیت کو لے کر جاتا۔ اسماء بیگم نے برہان کو صاف انکار کیا تھا کہ آیت اس کے ساتھ آج کہیں نہیں جائے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو 2 دن برہان لوگ جہاں ہیں آیت ان کے ساتھ گھر پر رہی تھی، اس لیے برہان منہ بناتے اکیلا چلا گیا چونکہ اس کو ماں سے ضرور بات کرنی تھی۔ آیت نے کھانے میں تیاری کی اور مشکل سے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ تبھی اسلم شاہ نے بتایا سب کو کہ جمال لاہور سے آ رہا ہے۔ آیت جمال کا نام سن مزید ڈری، مگر جب بھی وہ فیصل شاہ کو خود کو دیکھتے دیکھتے خوف سے گھبرا جاتی۔ ابھی وہ روم میں آتے ہی برہان کو کال کرنا شروع ہوئی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود وہ ڈر رہی تھی۔ جب دیکھو کہتا رہتا تم ایک بار بلاؤ گی تو باغا چلاؤں گا، مگر اب بھی جب فون کری تو ایک فون تو اٹھایا نہیں جا رہا۔ اس سے بلانے پر بھاگ کر تھوڑی آئے گا۔ آیت کو غصے سے برا حال ہوا تو وہ غصے سے خود سے بڑبڑاتے فون کو بیٹ پر پھینک گئی جو بیٹ سے اچھلتے دھیرے سے زمین بوس ہوا تھا۔ آیت جو دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی اچانک سے آواز سن پڑی تو فون کو نیچے زمین پر پڑے دیکھ رونے والی شکل بناتے فون کو اٹھا کے میرا فون ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے ٹکڑے اٹھاتے منمنا جبکہ فون کو لیتے بیٹ پر بیٹھے آئے تم سوئی نہیں؟ برہان جو اچانک سے روم میں داخل ہوا تھا آیت کو پوچھتے ڈرا۔ وہ اچانک سے مقابل کے بولنے پر ڈرتے فون کے ٹکڑے جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیچے سے اٹھا دے ایک بار پھر پھینک گئی تھی۔ برہان جو آواز کو اتارتے پلٹا تھا سامنے دیکھ چونکا، جب گیا بچلتے 4 قدم لیتے بیٹھ کے قریب آیا اور ایک نظر خاموش بیٹھے آیت کو دیکھ نیچے بیٹھا تھا اور فون کو اٹھاتے آیت کا دیدار کیا تھا، یوں کہ وہ جو بیڈ پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی مقابل کے خود کے پیروں میں بیٹھے دیکھ سیسی سے نگاہ ڈالے جوتے اتارتے بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں لیٹی ہوئی کمبل اوڑھ گئی۔ برہان جو بھی الجھا ہوا تھا اچانک سے آیت کے ایسے انداز پر حیران ہوا۔ آیت کیا؟ برہان جواب ابول تھا اس کو سننا چاہتا تھا۔ ایگزام سے اٹھتے اس کا کمبل کھینچ دور کر گیا، یوں کہ آیت کو امید نہ تھی کہ وہ ایسے کرے گا۔ اس کی حرکت پر وہ حیران ہوتی غصے سے اٹھتے بیٹھے اور ساتھ ہی کہ زبردست گوڑے سے مقابل کو نوازا۔ اس کے بچوں جیسے فیس کو دیکھ تیزی سے پاس سے بیٹھایا تھا۔ اچانک سے اس کے پاس بیٹھنے سے چونکی کیونکہ برہان جو ایک دم تیزی سے بیٹھا تھا اس کے ساتھ قریب تار ہو چکا تھا۔ مقابل کی نیلی آنکھیں اس کے شفاف چہرے کو دیکھ کھونا شروع ہوئی تھی۔ اپنا فون دیکھو پھر مجھ سے بات کرنا۔ آیت جو بالکل بھی برہان کی آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی تیزی سے کمبل مقابل کے ہاتھ سے کھینچتے شکوہ بڑی نظروں سے بولا